फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहों, भारतीय जारियत पर पाक फौज का दो टोक रद्द अमल सामने आया है। क्या कहना है इस हवाले से पाक फौज के तर्जुमान का, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है लईकुर रहमान। बताइएगा लईक। जी सदर, मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातचीत के हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने द इकोनॉमिस्ट को एक खसूसी इंटरव्यू दिया है, जिसमें इन खबरों के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया है और उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद खबरें हैं जो खुद साख्ता नौइयत की हैं। उन्होंने इस हवाले से वाज़ेह किया है कि ऐसा कोई सूरत हाल सामने नहीं है, ये तमाम अफवाहें हैं। और उन्होंने साथ ही इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में जो भारत की तरफ से मुसलसल मुख्तलिफ नौइयत की धमकियां अभी भी की जा रही हैं मार्का हक के बाद भी, उस पर उन्होंने कहा है कि इस बार हिंदुस्तान को मशरिक से जवाब दिया जाएगा और इसकी शुरुआत भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगी। भारत को यह भी समझने की जरूरत है कि वो हर जगह मारे जा सकते हैं। ये उनकी तरफ से आज इकोनॉमिस्ट के अंदर दिए गए इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा गया है। जी सर, थैंक यू सो मच। लईकुर रहमान हमें बता रहे थे। और भारतीय गोदी मीडिया को फिर से मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया ने मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तान पर सीजफायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। भारतीय फौज ने तरदीद कर दी, सीजफायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। बार बार झुटलाए जाने के बावजूद भारतीय मीडिया बाज नहीं आता। बुनियाद महसूस के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठ पर झूठ बोले और जग हसाई का भी सामना किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर है। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने 1,44,000 की हद भी अबूर कर ली है। 1168 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,44,205 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1172 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि मुस्बत खबरों की वजह से ऑयल टेक्सटाइल कंपनियों के हिस्से की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है। नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स अब शहरियत लेने की तैयारी कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। फैक्स पर पोस्ट में कहा कि ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट बेटियों की शादी पर 4 अरब की सलामी वसूल कर चुका। मुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। POR कार होल्डर्स अफगान शहरियों के पाकिस्तान से इनखला में 26 दिन बाकी रह गए हैं। इन अफराद का मुल्क छोड़ने के लिए 1 सितंबर तक की हतमी डेडलाइन है। लईकुर रहमान से मजीद जानते हैं। जी लाइक बताइएगा। जी, पाकिस्तान से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला के हवाले से अब 26 दिन बाकी रह गए हैं। 1 सितंबर तक इनको हतमी डेडलाइन दी गई है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद और कार्ड होल्डर अफगान शहरियों को अपने ममालिक वापस जाना होगा। इस सिलसिले में वाज़ेह किया गया है कि इनखला के अमल के दौरान किसी के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी और वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस फैसले का मकसद मुल्क में गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल को हल करना और कानूनी तौर पर रिहाइश को यकीनी बनाना है। हुकाम ने मुतल्लिका अफराद से अपील की है कि वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर अंदर अपनी वापसी के इंतजाम मुकम्मल करें ताकि किसी नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। जी रहमान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पेशावर वर्सक रोड मंगी के इलाके में नामालूम मुलजमान की कार पर अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक वर्सक रोड दरमंगी में चलती गाड़ी पर नामालूम मुलजमान की फायरिंग से कार में सवार 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। मरने वालों में मजनी गेट पुलिस थाना का तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर अली हसन भी शामिल है। पेशावर में इंस्पेक्टर और 2 साथियों के कत्ल के वाक़े से मुतल्लिक CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसील उनसे जानते हैं। बताइएगा अदनान। जी बिल्कुल, गुज़श्ता पेशावर के इलाके मिशनी गेट वर्सक रोड पर जो है इंस्पेक्टर उसके 2 साथियों के कत्ल का वाक़या जो है पेश आया था, जिसकी इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो है CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर लिया। मुख्तलिफ मकामात पे लगे CCTV फुटेज के मुताबिक 4 मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने इंस्पेक्टर की गाड़ी का पीछा करते रहे और 11:02 पर उनकी गाड़ी के करीब आकर उसको जो है अंधेरे का मौका उठाते हुए जिस पर फायरिंग की है। फायरिंग तकरीबन
67 سے زائد کھول انویسٹیگیشن یونٹ پر برآمد ہوئے ہیں. 2 موٹر سائیکل سوار جنہوں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, چہرے کو نقاب سے لپیٹا ہوا تھا, وہ جو ہے فائرنگ کرنے کے بعد مترا کی جانب وہ فرار ہو گئے ہیں. پولیس کو بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ان کے اسکیچز بھی بنائے جا رہے ہیں اور مختلف مقامات پر لگے CCTV کی فوٹیج پر مزید کام جو ہے وہ انویسٹیگیشن یونٹ جاری ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ عدنان طارق. آپریشن کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پر بے بنیاد تنقید کی جا رہی ہے. قبائلی اضلاع پر کوئی آپریشن ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی نقل مکانی. جو بھی اقدام ہوگا اس میں قبائلی عوام کی مشاورت اور تجویز شامل ہوگی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد بغاوت کے زمرے میں آتی ہے. دہشت گردی کا مقابلہ ہر طرح سے کر رہے ہیں. کوئی دوغلی پالیسی نہیں استعمال کر رہے, کوئی آپریشن نہیں ہو رہا اور کوئی نقل مکانی نہیں کی جا رہی, اور جب بھی ضرورت پڑی تو جو بھی اقدام اس حوالے سے کیا جائے گا اس میں قبائلی عوام کی مشاورت اور ان کی جو تجاویز ہیں وہ شامل کی جائیں گی. جو لوگ یہ ڈرامے کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. حکومت پاکستان کے خلاف, ریاست پاکستان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. یقیناً ایک لڑائی کی صورتحال تو ہے. وہ لوگ یہاں پر آ کر مسلح تصادم کر رہے ہیں, مسلح ایک قسم کی ایکٹیویٹی میں ریاست پاکستان کے خلاف انوالو ہیں, تو ایک جنگی صورتحال ہے. اس جنگی صورتحال کا مقابلہ ہر طرح سے کیا جا رہا ہے. ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ لڑائی اسی طرح بند رہے, مذاکرات کے ذریعے, افہام و تفہیم کے ذریعے وہ واپس چلے جائیں یا وہ یہ علاقہ خالی کر دیں. ہم تو اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں, سلامتی چاہتے ہیں لوگوں کی, اور قانون کا نفاذ چاہتے ہیں. اس لیے اس میں مذاکرات بھی ہوں گے, اس میں جرگے بھی ہوں گے, اور اس میں جہاں گولی چلانے کی ضرورت ہوگی وہاں گولی بھی چلے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی سرکار پر ایک اور وار. بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کی دھمکی دے دی. کہا روسی تیل خریدنے کی وجہ سے بھارت پر مزید ٹیرف لگائیں گے. بھارت روسی تیل سے منافع کما رہا ہے. پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں 5 جنگیں رکوائیں, 6ٹھی جنگ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے لاس اینجلس میں اولمپکس کی تقریب سے خطاب میں کہا یوکرین جنگ سابق صدر بائیڈن کی پیدا کردہ جنگ ہے. روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا جلد ان ممالک پر ٹیرف لگائیں گے, کتنے فیصد ہوگا اس کا فیصلہ نہیں کیا. To impose 100% tariffs on all countries that purchase Russian energy, including China. Well, I never said a percentage, but we'll be doing quite a bit of that. We'll see what happens over the next fairly short period of time. But we'll see what happens. Have a meeting with Russia. We're going to see what happens. We'll make that determination at that time. I stopped 5 wars in the last 5 months, actually, and I'd like this to be the 6th, frankly, and this is the one I'm trying to stop. This is the one we're working hardest on. The other ones I stopped within a matter of days, almost every one of them, including India and Pakistan, and I could go over the whole list, but this is the one we'd like to see. I have not heard that, but this is Biden's war, and it's a war that he got us into, or indirectly got us into. It should have never happened. It would have never happened. امریکہ کے خلاف مودی کی خاموشی سفارت حکمت عملی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر طنز کر دیا. لکھا بھارتیوں براہ مہربانی اس بات کو سمجھو کہ مودی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. صدر ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود وزیر اعظم مودی کی جواب نہ دینے کی وجہ اڈانی کے خلاف جاری امریکی تحقیقات ہے. مودی اور اڈانی کو ڈر ہے کہ کہیں روسی تیل کے سودوں میں مالی تعلق عیاں نہ ہو جائے, اسی وجہ سے مودی خاموش ہیں. صدر مملکت آصف علی زرداری سے عمان کے سفیر نے ملاقات کی. ملاقات میں تجارت, سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی. صدر مملکت نے کہا پاکستان اور عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب, ثقافت اور اقدار پر مبنی ہیں. پاکستان اور عمان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے. حکومتی اور نجی شعبے کے قریبی روابط سے معاشی اور تجارتی تعاون میں اضافہ ہوگا. اسٹریٹ فٹ بال چیمپئن شپ میں حصہ لینے والی پاکستانی ٹیم کا کھلاڑی ناروے میں سلپ ہو گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم ہینڈز کے فٹ بالر امان اللہ رؤف بلوچ پاکستان واپس نہیں آئے. علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں جانتے ہیں, بتائیے گا. ٹھیک ہے, امان اللہ کا تعلق لیاری کے علاقے سنگو لین سے ہے اور وہ مسلم ہینڈ کلب کے ہمراہ اسٹریٹ فٹ بال چیمپئن شپ کھیلنے کے لیے ناروے گئے تھے, لیکن ایونٹ کے آغاز سے پہلے ہی وہ مینجمنٹ کو بتائے بغیر ہی کہیں روانہ ہو گئے. اطلاعات کے مطابق دوستوں میں جب ٹیم پہنچی تھی ان کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی تھی. اس دوران امان اللہ کو فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا. اس کے بعد وہ بلڈنگ سے باہر گئے اور اس کے بعد سے ان کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں روانہ ہو چکے, جبکہ وہ اپنے ساتھ اپنا سامان بھی لے کر نہیں گئے.
ٹیم مینجمنٹ کے مطابق یہ کیس جو ہے نارویجین پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور پاکستان ایمبیسی بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. فٹ بالر کی جو اہل خانہ ہے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ 2 ماہ کے اندر جو ہے دوسرا واقعہ پیش آیا ہے. اس سے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ جو ہیں وہ جرمنی میں سلپ ہوئے تھے جب وہ ورلڈ یونیورسٹی گیمز کھیلنے کے لیے گئے تھے اور اب ناروے میں امان اللہ غائب ہو گئے ہیں. جی شکریہ عاری حسن. پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. 20 کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹ دیے گئے ہیں. ابھرتی کھلاڑیوں کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری بھی متعارف کرائی گئی ہے. تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ بھی کیا گیا ہے. آئی سی سی T20 رینکنگ کی نمبر 1 بالر سعدیہ اقبال، فاطمہ ثنا، منیبہ علی اور سدرا امین کو ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے. اسلام آباد میں وقفے سے ہونے والی تیز بارش کے بعد مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. نیو چٹھا بختاور کا علاقہ زیر آب آ گیا ہے. علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتا رہی ہیں نمائندہ ARY نیوز زینب علی. بعد میں نیو چٹا بختاور کی ایک ایسی گلی میں موجود ہوں اس وقت جہاں پر گزشتہ رات مسلسل بارش ہونے کے بعد پانی جو ہے وہ کافی حد تک جمع. یہاں کے رہنے والوں کو کہنا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 فٹ تک پانی جو تھا وہ یہاں پر جمع ہو گیا تھا. ضلع انتظامیہ ان کی جانب سے کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے لیکن CDA کی ٹیم ساتھ ریسکیو 112 کی جو ٹیم ہے اسلام آباد کی وہ بھی یہاں پر پہنچی اور پانی نکالنے کا جو انتظام ہے وہ شروع کیا گیا. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی سطح جو ہے کافی حد تک کم ہو گئی ہے. ہیوی مشینری ہے جو وہ بھی منگوائی گئی. ان کا کہنا ہے کہ CDA کو پہلے سے ہی انتظامات کرنے چاہیے. کراچی میں آج بھی ہلکی اور تیز بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موسم ابر آلود رہے گا. سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی. مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے. جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی ابر آلود رہے گا اور دن بھر سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے جبکہ شہر میں صبح سے ہی کالے بادلوں کا راج برقرار ہے. کراچی شہر کا اس وقت کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 75% ہے اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 13 سے 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے. میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہو گیا ہے. ہوا چلنے سے گرمی اور ہبس کا خاتمہ ہو گیا ہے. PDMA کے مطابق مانسون بارشوں کا سلسلہ رواں ہفتے وقفے سے جاری رہے گا. موسم کا احوال بتا رہے ہیں خواجہ رمضان مجید. شہر لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے. صبح سویرے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور گرمی اور ہبس کا جو خاتمہ ہے وہ ہو چکا ہے جبکہ دوسری جانب صبح سویرے سورج بھی بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہوا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اب بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور شہر میں اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. اس کے ساتھ ساتھ PDMA کا کہنا ہے کہ مونسون بارشوں کا یہ غیر معمولی سلسلہ 12 اگست تک وقفے سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں جاری رہے گا. کسانوں کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے بایو پیچ تیار. امریکی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا کے سائنسدان نے ایسا پیچ تیار کیا ہے جو کسانوں کو گرمی سے بچائے گا. پیچ جسم کا درجہ حرارت مانیٹر کرے گا. گرمی زیادہ ہونے پر فوراً الرٹ دے گا کہ آرام سے بیٹھ جائیں اور پانی پئیں. یہ پیچ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے جو سخت گرمی میں کام کرتے ہیں. اس سے ہیٹ اسٹروک اور گرمی سے ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے RY نیوز.